बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हैदराबाद MQM के मरकज़ पर आप सब तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया एक ताजिर बरदरी का वफ़द भी है मरकज़ ताजरान फोरम। और इसके अलावा जो सबसे अहम वफ़द है वो उन ख़ानदानों का है जिनके बेटे, भाई और घर के अफराद जो 10 पाकिस्तानी एक जहाज़ के अमले के यकमाली हैं सोमालिया के बहरी क़ज़ाक़ों ने जिन्हें अगवा किया, और कई माह हो गए मेरे ख्याल में अब उनको यकमाली बना के रखा हुआ है। इस सिलसिले में आज हमारी बाकायदा पहली मुलाकात है इनके अहल खाना से, और मैंने MQM पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाया है, कन्वीनियर MQM की तरफ से, MQM के वफाकी वज़रा की तरफ से और अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तरफ से कि ये मसला हम हुकूमत के सामने उठाते रहे हैं, ये मसला हम वफाकी काबीना में उठाते रहे हैं, और जो वज़ारत ख़ारजा है उनके मुख्तलिफ जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनके साथ भी हमने सोमालिया के बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों जो हमारे भाई बेटे यरग़माली बने हुए हैं, ज़्यादातर वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो जो 10 शहरी हैं, और उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ कराची से ही है, तकरीबन सब 6 या 7 का ताल्लुक़ कराची से। और अंसार बरनी ट्रस्ट जिनकी कुर्रतुल ऐन एडवोकेट साहिबा यहाँ मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदा के तौर पर इन्होंने इस मसले पर लीड ली है। तो मैं अंसार बरनी ट्रस्ट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखा और इनके मसले को उठाया और वो वफाकी हुकूमत तक पहुँचा। ताज़ा तरीन इतला ये है कि सोमालिया के नेवल चीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा किया और वहाँ पाकिस्तान के नेवल चीफ से मुलाकात की है, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात की है, और हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकातें की हैं, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात की है। और इन तमाम जो हमारे आला सतह के हुकूमती एहलकार हैं उन तक जो हमारे ये 10 पाकिस्तान के यरग़माली मेरे बेटे, मेरे भाई हैं, जिनकी कुछ फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, और जो हमारे और मुतल्लिक़ा इदारे हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, इन सब से हम एक मरतबा और SOS अपील देते हैं कि अब इन 10 ख़ानदानों के लिए इससे पहले कई दहाइयों पहले भी इसी तरह कैप्टन वसी थे, उन MV स्विस शिप था, ये है वार्फ चार्टरिंग, ये जो जहाज़ है ये वार्फ चार्टरिंग कंपनी का जहाज़ है, जो कि सोमालिया में ही रजिस्टर है, और इसमें हमारे ये 10 पाकिस्तानी यरग़माली जो है साथी फंसे हुए, बेटे और मेरे भाई। इस शिप का नाम है ओनर 25, और जो है वार्फ चार्टरिंग जो है वो कंपनी है जिसने ये बुकिंग की है अमले की, और ये तेल बरदार जहाज़ था, और इसमें यमनी जो है वो उसका तेल है, तो वो यमनी भी लगा हुआ है। कंपनी बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ रही और रैंसम देने के लिए तैयार नहीं है, तो सोमालिया की हुकूमत ही उन पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है, और वो अगर रैंसम देना है तो उन्हें देना चाहिए, ज़िम्मेदारी उनकी है। ये कोई पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के अवाम की या जो ये खानमा बर्बाद जो ख़ानदान है इनकी नहीं है, ये कंपनी की ज़िम्मेदारी और सोमालिया की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में ताज़ा तरीन ये है कि जिबूती जो पड़ोसी मुल्क में जो हमारी सफ़ीर हैं वो पीर या मंगल को वहाँ जा रही है सोमालिया, मोगादिशु, और वहाँ जाके वहाँ की वज़ारत ख़ारजा के साथ इस मामले पर फ़ाइनल बातचीत करेंगे। तो ये सारी मालूमात हमने बड़ी रेगुलर इंटरेक्शन हमारा वफाकी हुकूमत में जो मुतल्लिक़ा जो वज़ारत ख़ारजा उनके साथ हमने किया है, और ये सारी मालूमात हमने दी है जो मुतासिरा ख़ानदानियाँ मौजूद हैं, वो कि हम
ان کے ساتھ پہلے اس طرح سے ملاقات نہیں کر سکے، جس پر میں نے ان سے معذرت بھی کی ہے، اور ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ ہمارے بہت سارے مسائل اور بھی تھے، میں نے اظہار ندامت بھی کیا ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان کے مسئلے سے غافل نہیں تھے۔ انصار برنی بھائی سے میری بات ہوئی تھی، قرۃ العین ایڈوکیٹ صاحبہ سے ہماری بات ہوئی تھی، اور ہم بھی ان کی طرح اس مسئلے پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ موگادیشو جا کے جو میری سفیر ہیں وہ انشاءاللہ کوئی فائنل بات کریں گی، اور وہاں سے کوئی بہتر اور مثبت اور اچھا پیغام لائے گی جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فیملی تک پہنچائیں گے۔ تو ہم اس مسئلے پر ہیں، اور اگر وفاقی حکومت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ایم کیو ایم اس سلسلے میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور یہ جاوید بھائی یہاں کی تاجر برادری کے مرکز تاجران فورم کے نمائندے ہیں، چیئرمین ہیں، یہ یہاں آج جشن آزادی کا کیک کاٹنے کے لیے آئے تھے، اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ تو دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اگر رینسم کا یہ کوئی بھی اماؤنٹ ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر عشرت العباد نے اس کو پورا کیا تھا، کاش کامران ٹیسوری بھائی اس وقت ہوتے اور موجود ہوتے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس ایک بہت پہلے جو ہے وہ ان یرغمالیوں کو بازیاب کراتے، تاجروں کے ساتھ صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھتے، ہمیں رینسم کی رقم جس طرح انصار برنی کے ساتھ مل کے ڈاکٹر عشرت العباد نے یہ کام کیا تھا، یہ کام ہم کر چکے ہوتے۔ لیکن اب بھی ایم کیو ایم آفر کرتی ہے، اگر وفاقی حکومت پیسہ نہیں دے رہی، صومالیہ کی حکومت پیسہ نہیں دے رہی، تو ہم یہ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگیٹ کو پورا کریں گے، پوری کراچی میں نکلیں گے، ساری مارکیٹوں میں جائیں گے، اور اللہ نے چاہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کام اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی پوتیوں، اپنی نواسیوں کے لیے، جو چھوٹی بیٹیاں ہیں ان کے لیے سارے کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہیں یقین دلاتے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے۔ یہ 10 فیملیز ہیں، اور یہ آج ان کے ساتھ یہ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایک ڈائلیما اور ہے، اس شہر میں شہید میر رضا کی شہادت اور قتل ہے۔ اگر آپ اس واقعے اور ثانی کو دیکھیں، بظاہر ایک انٹرپرونر ہے، ایک نیا کاروباری بیٹا ہے، بافلکس کے نام پہ اس نے کاروبار شروع کیا بہادرآباد سے، یا ہمارے قریب ہی اس کی ایک آؤٹ لیٹ تھی، اور کئی آؤٹ لیٹ اس نے کھول لی، اور ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا روزگار دے رہا تھا۔ اگر کوئی لین دین کا بھی مسئلہ تھا تو میں انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے پولیس میں اس سے بہت زیادہ نالا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے دوسرا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ صریحاً ناانصافی ظلم ہوگا۔ سیدھا جو قاتل ہیں، چاہے گیسٹ ہاؤس میں جہاں میٹنگ تھی وہاں گیسٹ ہاؤس کے لوگ جو کہ شاید گرفتار ہیں، کسی وائٹ گاڑی میں لوگ آئے تھے بات چیت کرنے، اس سے چاہے وہ انوالو ہے۔ 300 گز کے فاصلے پر اس کی باڈی کو پھینکا گیا تھا اس ریسٹ ہاؤس سے۔ یعنی یہ ہمارا کام نہیں اس ساری چیزوں کی تفصیل میں جانا۔ دیکھیں انویسٹیگیشن میں کہیں کوئی فلا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 18 سالوں سے ہمارا صوبہ، اور چاہے دیہی علاقوں کے عوام اور شہری ہوں، چاہے یہ شہری علاقوں کے شہری اور عوام ہوں، یہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان مسائل کی بات نہیں کر رہا جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی، گیس کی، جو سڑکیں ٹوٹی، ابلتے گٹر، جو پانی کی کمیابی اور مسائل، وہ ایک الگ، بے روزگاری، مہنگائی، وہ اپنی جگہ، لیکن انصاف کہیں نہیں مل رہا۔ اور ایف آئی آر بھی اگر کاٹی تو ایس ایچ او نے کاٹ دی، لیکن انویسٹیگیشن کے لیول پر کوئی ایسا ہاتھ ہوا ہے جس سے کہ سارا اس جو شہید رضا میر ہے اس کی تحقیقات کا رخ موڑ دیا گیا۔ پھر پہلا پوسٹ مارٹم ہوا، اس پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ڈاکٹر سمیہ جو سرجن ہے وہ خود مطمئن نہیں، پھر ایک 7 رکنی بورڈ بنا، ایکسہومیشن ہوئی، اس کی قبر کشائی ہوئی، باڈی پھر نکالی گئی، اب پھر جو ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم دوسری بار ہوا، اس میں نئے انکشافات ہوئے، باقاعدہ گولی بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کمر سے گئی ہے اور دل کو چیرتی ہوئی نکلی ہے، گولی لگی ہے۔ اگر پہلی پوسٹ مارٹم یا انویسٹیگیشن میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے، اس کے زخموں کے جو نشانات ہے، جو جبران ناصر بھی جو کام کر رہا ہے ایک انسانی حقوق کا ایکٹیوسٹ، اسے بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کو، نوجوانوں کو، کہ جہاں وہ میر رضا شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، ان کے اہل خانہ اور میر رضا کے لیے انصاف کے طلبگار ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں اور ایک بڑی موبلائزیشن کریں، ایک بڑا نوجوانوں کا ایک انقلاب مجھے نظر آ رہا ہے کہ شہر میں بن رہا ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ وہ میر رضا شہید کے ساتھ ساتھ یہ جو 10
میرے بیٹے بیٹیاں جو یہ میرے خاندان ہے جو کہ اس آنر 25 کے جو 10 پاکستانی عملے کے ارکان ہیں ان کی بازیابی کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے یہ جو مظلوم ہے، کیونکہ یہ کس لیے کہ 18 سال کی بدترین حکمرانی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان متاثرہ لوگوں کے لیے کتنی مرتبہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی، یا فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی، یا وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خارجہ سے بات کی۔ ہم نے سب سے بات کی ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی بات کرنی چاہیے، میئر کراچی کو بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، لیکن 18 سالوں سے وہ بدترین حکمرانی، کرپٹ ترین حکمرانی، لوٹ مار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو میر رضا شہید کی جو قتل کی تحقیقات کا بھی رخ موڑا گیا، پہلے پوسٹ مارٹم میں اور انویسٹیگیشن میں ایم کیو ایم پاکستان اس کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ میر رضا شہید فیملی کو میں نے بھی وزٹ کیا، میں نے بھی انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قاتلوں کی گرفتاری، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے تک کہ وہ کیفر کردار تک پہنچے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انصار برنی ٹرسٹ اور کراچی کی ساری سول سوسائٹی بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی، اور یہی نوجوانوں کی، بیٹیوں کی تحریک صومالیہ میں جو ہماری یرغمالی ان کی بازیابی کے لیے، میر رضا شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کر یہی تحریک ایک بہت بڑی انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کے قیام کی تحریک میں تبدیل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے عوام کو یہ جو 80واں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں، جو ہم 79 سال کے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس جشن آزادی کے موقع پر اور اس کے فوری بعد انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک قائم کریں گے، اور ایک ریفرنڈم اگر حکومت نے نہ کرایا آرٹیکل 48 کلاس 6 کے تحت ملک میں نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بنانے کے لیے، تاکہ ہم اتنے خود کفیل ہوں، ہم اتنے با اختیار ہوں کہ ہم اپنی بہنوں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہاں ان پر کوئی آفت آتی ہے، وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں، تو ہم ان کی بازیابی کے لیے ہمارا صوبہ اتنا مالی طور پر مستحکم اور خود مختار ہو، سارا ٹیکس ہم دیں، گرد سہے بی فاختہ اور کوا کھائے انڈے۔ 80 سالوں سے فاختہ انڈے دے رہی ہے، کراچی وسائل دے رہا ہے، کراچی جو ہے وہ پورے ملک کے قومی خزانے میں اور صوبائی خزانوں میں ٹیکس دے دے کر جو ہے وہ، لیکن آج کراچی کا کیا حال ہے، حیدرآباد کا کیا حال ہے، سندھ کے شہروں کا کیا حال ہے۔ میرے خیال میں اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ وڈیرے پاکستان کے، صرف سندھ کے نہیں، یہ جو سردار ہیں پاکستان کے، یہ جو جاگیردار ہیں پاکستان کے، یہ نوٹ کر لیں، ہم صومالیہ کے اپنے یرغمالیوں کو بھی، جو اپنے بھائی ہیں، ان کو بھی بازیاب کرائیں گے انشاءاللہ، اپنی محنت سے دن رات کوشش کر کے، اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی اگر یہ رینسم کے پیسے چاہیے وہ بھی ہم انشاءاللہ جمع کریں گے، اور انتظامی یونٹس کی تحریک بھی چلائیں گے، اور اگر حکومت ریفرنڈم نہیں کرائے گی آرٹیکل 48 کلاس 6 کے تحت، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ریفرنڈم ایم کیو پاکستان کرائے گی، محلے محلے، گلی گلی، گھر گھر جا کر ایم کیو کے کارکنان لوگوں سے اس بات کو رائے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ انتظامی یونٹس بنیں گے اور بن کے رہیں گے انشاءاللہ، یہ صوبے بنیں گے اور بن کے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ جو میری چھوٹی بیٹیاں یہاں کھڑی یہ جب بڑی ہوں تو یہ کسی کی محتاج نہ ہو، ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے انہیں نجات دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن اب انہیں ہم ایک بہتر کراچی، بہتر سندھ اور بہتر پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے متاثرین صومالیہ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور جو میر رضا شہید کے اہل خانہ ہیں، اور جو میرے کراچی کے بیٹے بیٹیاں نوجوان جو متاثر ہیں، جو درد میں اور اذیت میں مبتلا ہیں، اسے نکالنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ خالد مقبول صدیقی بھائی، فاروق ستار بھائی، ایم کیو ایم پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرکزی کمیٹی سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔